अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी एपिसोड। दीवार से चिपकी वो कांपती आवाज़ में बोली थी, जस्ट शट अप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो सर्द लहजे में चिल्लाया। सुनसान पड़े कॉरिडोर में उसकी भारी आवाज़ गूंजी थी। वो सहम गई। उसके चिल्लाने पर मारे खौफ के महरम के हलक से एक गुटी गुटी सी चीख निकली थी, जिसे मुंह पर दूसरा हाथ रखकर उसने बामुश्किल दबाया था। दाद बख्श फ़ौरन आगे बढ़ा था और सख्ती से ज़रख़ान के कंधे पर हाथ जमाया था कि इससे ज़्यादा करने की ना उसे इजाज़त थी और ना ही जुर्रत। ज़रख़ान ने सख्ती से उसका हाथ झटका और पलटकर कॉरिडोर से सामने वाले ग्राउंड की तरफ उतरती 2-3 सीढ़ियों के किनारे पर जाकर खड़ा हुआ। रगों में लावा उतर रहा था जो किसी सूरत ठंडा नहीं होने वाला था। पिलर पर सख्ती से हाथ जमाए वो ग्राउंड की कच्ची मिट्टी को घूर रहा था। दाद बख्श फ़ौरन से सख्ती हुई महरम की तरफ बढ़ा था और जेब से रुमाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया था। लजरती भीगी पलकें उठाकर उसने एक नज़र सामने खड़े हमदर्द को देखा, फिर रुमाल झपटने वाले अंदाज में पकड़ा और वहाँ से भागती चली गई। ज़रख़ान ने सुलगती हुई नज़रों से दूर होती महरम को देखा था। बेवकूफ़ लड़की, वो नागवारी से बड़बड़ाया। दाद ने उसके शाने पर हाथ रखा जिसका चेहरा ज़ब्ते गम से सुर्ख हो रहा था। साईं, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। आंखों में खून उतर रहा था। 30 मिनट है तुम्हारे पास। इन 30 मिनट में मेरे लिए न्यू मोबाइल लो और मेरे मोबाइल का सारा डाटा रिकवर करवाओ और ठीक 30 मिनट बाद मुझे यहाँ से पिक करो बख्श। तब तक मैं यहाँ का मामला निपटाता हूँ। उसके हाथ से अपने ब्लैक गॉगल्स लेकर उसने आंखों को छुपाया था, जिनमें तेज़ी से नमी उतर रही थी। आप फ़िक्र ना करें साईं, मैं 20 मिनट में ये काम कर लूँगा। बख्श ने उसे यकीन दिलाया था। ज़रख़ान ने इस बात में सिर हिलाया और वापस अक्पी ग्राउंड की तरफ चलने लगा। दिमागी कैंसर की आखिरी स्टेज। उसे लग रहा था उसका दिल फट जाएगा, मगर दिल को संभाले हुए वो दोबारा उसी शोरगुल में आया था। ये तो सिर्फ वो ही जानता था कि उसने किस तरह ख़ुद को कंपोज़ किया था। सोफ़े पर जाकर बैठते हुए उसने प्रिंसिपल से जल्दी इख्तिताम की दरख्वास्त की थी, जिस पर उन्होंने खुश दिली से अपनी गर्दन हिलाई थी। थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल ने उसे तालियों की गूंज में स्टेज पर बुलाया था। अंदरूनी इंतशार के बाइस इस बार वो मुस्कुरा भी नहीं पाया था। वो गायब दिमागी से स्टेज पर खड़ा रहा जब भरपूर तालियों की गूंज में स्कूल की टॉपर को पुकारा गया था। लड़कियों के हद से ज़्यादा शोर मचाने पर वो भी बैक साइड से आने वाली स्टूडेंट की तरफ मतवज्जा हुआ था। गुलाबी पनखड़ी जैसे नाजुक लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाए सफ़ेद यूनिफॉर्म में वो स्टूडेंट निगाह झुकाए उस तक आई। ज़रख़ान ने उस स्टूडेंट के पास आ जाने पर चौंक कर उसके गुलाबी गालों को देखा, जिनमें से एक पर 5 उंगलियों के निशान बहुत वाज़ेह थे। उसे पहचानने में देर नहीं लगी थी कि वो निशान किसके हाथ के थे। सामने खड़ी स्टूडेंट कोई और नहीं, वो वही लड़की थी जिसके बायस अभी कुछ देर पहले उसे बहुत अहम खबर पूरी मिलते मिलते अधूरी रह गई थी। इस अहमक लड़की की वजह से वो पिछले 25 मिनटों से एक झुलसा देने वाली आग में जल रहा था, मगर उसके नाजुक सार पर वो निशान देखकर ज़रख़ान को मलाल ने घेरा था। वो मासूम लड़की गलत वक्त पर उससे टकरा कर उसके अताब का निशाना बन बैठी थी। उस लड़की ने निगाह उठाकर एक नज़र सामने बैठी उन तमाम स्टूडेंट्स को देखा जो उसके लिए पुरजोश सी तालियां बजा रही थीं। फिर दूसरी निगाह खुद से 2 कदम दूर ज़रख़ान अब्बासी की तरफ डाली थी। अगले ही पल उसके लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी और आंखों में खौफो हरास फैल गया। वो फ़ौरन 2 कदम दूर हुई थी। टांगें कांपने लगी थीं। ज़रख़ान ने बग़ौर उसका सामना देखा, फिर लबों पर एक फीकी मुस्कुराहट सजाकर प्रिंसिपल से मेडल लेकर उसके गले में पहनाने को आगे बढ़ा। महरम की आंखों में नमी चमकने लगी तो उसने अपना सर झुकाकर सख्ती से मुड़ियों को भींच लिया, कदम मजबूती से स्टेज की ज़मीन पर जमा लिए, मगर दिल की धड़कनों की हद से ज़्यादा बढ़ती रफ्तार किसी सूरत काबू नहीं आ रही थी। ज़रख़ान ने बहुत आहिस्तगी से उसके गले में मेडल पहनाया था और फिर 25,000 का चेक उसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोटोग्राफ़र ने यह लम्हा अपने कैमरे में मुक़य्यद कर लिया। बंद मुट्ठी को महरम ने बहुत मुश्किल से खोला था।
پھر کپکپاتا ہاتھ بڑھا کر بہت آہستگی سے وہ چیک تھام لیا۔ ایک بے درد آنسو اس کے گال پر لٹک گیا، جسے ایک طرف منہ کر کے اس نے فوراً صاف کیا۔ "کنگریچولیشنز مس حرم"، زبردستی مسکرا کر زرخان نے آہستگی سے کہا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ زرخان کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ "تھینک یو سر"، اس سے نگاہ ملائے بغیر وہ بامشکل بولی تھی۔ پھر میڈم سے دوسرا چیک لیے بغیر وہ جلدی سے اسٹیج سے اتر گئی۔ زرخان نے اس پر سے نگاہ ہٹا کر سامنے سے آتے داد بخش کو دیکھا۔ وہ دیے گئے وقت سے 2 منٹ پہلے ہی واپس آ گیا تھا۔ زرخان عباسی نے بہت سہولت سے پرنسپل سے اجازت لی تھی، پھر خود بھی تیزی سے اسٹیج سے اتر گیا۔ انداز میں واضح بےتابی تھی۔ وہ فوراً داد کی طرف بڑھا تھا۔ محرم نے ایک شکوہ کناہ نگاہ اس کی پشت پر ڈالی، جس کی تپش زرخان نے بخوبی محسوس کی تھی۔ "محرم"، وہ بت بنی جاتے ہوئے زرخان کو دیکھ رہی تھی جب اس کی دوست نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ "ہوں، ہاں، کیا ہوا"، وہ بوکھلا گئی۔ "میم سے تو چیک لے لو، وہ تمہیں بلا رہی ہیں، مگر تم تو جانے کہاں کھوئی ہو"، سدرا نامی اس لڑکی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ اسٹیج پر گئی تھی اور پرنسپل سے گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا چیک لے کر واپس آ گئی۔ چند پل غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں میں بار بار اترتی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ "محرم"، ایک بار پھر اس کے نام کی پکار پڑی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تیز تیز بھاگتی ہوئی اس کی ہمسائی پلس دوست اس تک آ رہی تھی۔ "کیا ہوا، کس بات کی جلدی ہے"، اس نے ہانپتی ہوئی ردا کو دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا۔ "تمہارے گھر سے کلرک انکل کے آفس میں فون آیا ہے"، کہہ کر ردا نے لمبی سانس لی۔ محرم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ "تمہاری پھپھو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، محلے دار انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، تم جلدی گھر چلو"۔ اس کی بات سن کر محرم کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ کیا ہوا انہیں"، آنسو بہت تیزی سے رخساروں پر پھسلے تھے۔ ارد گرد چند لڑکیاں اور ٹیچرز بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ "یار مجھے زیادہ نہیں پتہ، بس یہی پتہ ہے کہ ہاسپٹل لے کر گئے ہیں ان کو"، ردا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ محرم نے آنسو کے درمیان بمشکل ٹیچر سے اجازت لی اور ردا کے ساتھ وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ گیٹ سے باہر نکل کر وہ دھندلی آنکھوں سے چلتی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ وائٹ BMW کے پاس کھڑا زرخان کان سے فون لگائے بڑی بے چینی سے کسی سے بات کر رہا تھا۔ ردا نے ایک نظر زرخان پر ڈال کر دوسری محرم پر ڈالی۔ "محرم پلیز، رونا تو بند کرو، آتے جاتے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں"، ردا نے نرمی سے اسے کہا، جو سر پر چادر جماتے ہوئے ایک طرف کو چلنے لگی۔ "ردا، ہم ڈائریکٹ ہاسپٹل ہی چلتے ہیں نا پلیز"، "تمہیں پتہ ہے کہ کس ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں ان کو"، اپنے چلتے قدم روک کر محرم نے پوچھا۔ "ایک تو مجھے پتہ نہیں، اور اگر مجھے پتہ بھی ہوتا تو ہم دونوں اکیلے کیسے جا سکتے ہیں، پہلے گھر چلتے ہیں، پھر وہاں سے میری امی کے ساتھ چلیں گے ہاسپٹل"۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ردا تیز تیز بول رہی تھی۔ بس مردگی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے محرم پھرتی سے چلنے لگی، ساتھ ساتھ آنکھوں سے بہتے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ ردا نے تفکر سے اپنی دوست کا پریشان حال رنگت اڑا چہرہ دیکھا۔ 15 منٹ کا راستہ ان دونوں نے 8 منٹ میں ختم کیا تھا۔ چوڑی سڑک سے مڑ کر وہ دونوں گلیوں میں سے تیز تیز چلتی ہوئیں سیدھا ردا کے گھر پہنچی تھیں۔ گھر میں صرف ردا کی بڑی بہن موجود تھی، جبکہ اس کی والدہ اور بڑا بھائی محرم کی پھپھو کو ہاسپٹل لے کر گئے ہوئے تھے۔ مٹھی میں بھیجے ہوئے چیک اس کے لیے بے وقت ہو چکے تھے۔ 5 مرلے کے گھر کے برآمدے میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹتے ہوئے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ "محرم پلیز، رو تو نہیں، کچھ نہیں ہوگا انہیں، بس تم دعا کرو ان کے لیے"، ردا نے نرمی سے اسے سمجھایا، مگر وہ اور بری طرح رو دی۔ "انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی ردا، میں مر جاؤں گی"، اس کے گلے سے لگ کر وہ بری طرح بلک رہی تھی۔ "پاگل ہو گئی ہو، ایسا مت سوچو، انہیں کچھ نہیں ہوگا، بس تم دعا کرو ان کے لیے"، ردا نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ "مجھے ان کے پاس جانا ہے ردا، تم پلیز کچھ کرو نا"، اس سے الگ ہو کر محرم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ "ساری کنڈیشن تمہارے سامنے ہی ہے یار، ہم کیسے ان کے پاس جا سکتے ہیں، پورے گھنٹے کا راستہ ہے، میں آپ ہی کو کہتی ہوں وہ امی کو فون کر کے پوچھ لیتی ہیں کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، تم پلیز چپ ہو جاؤ اور یہاں ایک طرف آ کر بیٹھو"، اسے برآمدے میں ایک سائیڈ پر بچھی
چارپائی کی طرف لاتے ہوئے وہ نرمی سے بولی، مجھے کہیں نہیں بیٹھنا ردا، تم میرے ساتھ چلو ورنہ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ محرم کا انداز ضدی تھا۔ ردا نے بے بسی سے اس کے روئے روئے بھیگے چہرے کو دیکھا، پھر اجازت طلب نظروں سے کچن کی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھتی اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھا۔ نتیجتاً تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں چھوٹی گلیوں سے ہوتی ہوئیں بڑی سڑک کی طرف جا رہی تھیں۔ تم ہر کام میں اتنے جذباتی پن کا مظاہرہ کیوں کرتی ہو محرم؟ ہم دونوں ہاسپٹل پہنچ بھی جائیں گے تو وہاں تمہاری پھپھو کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپی کی بھی امی سے بات نہیں ہو پائی، ورنہ کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو ہی جاتا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں وہاں پہنچیں اور امی لوگ انہیں گھر لے جا چکے ہوں۔ پھر ہم کیا کریں گے محرم؟ تیز تیز چلتی محرم کو بازو سے پکڑ کر ردا نے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی ردا، مجھے جلد از جلد ان کے پاس جانا ہے، اور اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا تو تم واپس چلی جاؤ۔ قصور اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں گم ہو جاؤں گی، میں اکیلی ہاسپٹل جا سکتی ہوں۔ بھیگی پلکوں کو جھپکتے ہوئے وہ بھرائے لہجے میں بولی، تم آج تک اکیلی اسکول تک نہیں گئی محرم، اور ابھی تم اکیلی رکشے میں بیٹھ کر ہاسپٹل جانے کی بات کر رہی ہو۔ ردا نے اسے خفگی سے دیکھا۔ وہ رخ پھیر گئی اور پھر سے چلنے لگی۔ ردا نے بھی اس کی پیروی کی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا محرم؟ ردا نے پوچھا۔ لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے ردا، اپنی مومی سے دور ہونے کا ڈر میرے اندر ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ ڈر ہی تو ہے جس نے مجھے اتنا بے خوف کر دیا ہے۔ اس کی گلابی پڑتی آنکھوں میں اپنی ماں کا کمزور زرد چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ واحد چہرہ تھا جو بچپن سے اس نے اپنے قریب اپنے سامنے دیکھا تھا، وہ چہرہ جو اسے دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز تھا۔ گال پر لٹھکتا آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں اپنی رگ و جان سے عزیز ترین ہستی کے لیے لمبی زندگی کی دعا مانگی تھی۔ چوڑی سڑک پر قدم رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد رکشے کے لیے نگاہ دوڑائی تھی۔ 15 منٹ کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد اسے دور سے ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ رکشہ ان دونوں تک آتا، تیزی سے فراٹیں بھرتی ہوئی وائٹ BMW ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں پل میں وحشت اتری تھی۔ وہ تیزی سے ردا کی اوڑ میں ہوئی۔ خوف کی شدت سے دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو ردا نے بخوبی محسوس کیا۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے آ کر رکتے اس شاندار شخص کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں روتی ہوئی اس لڑکی کے لیے تفکر تھا، جبکہ وہ بھیگی آنکھوں سے اپنے مقابل کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ آپ اس طرح یہاں روڈ پر کیوں کھڑی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کا پانی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا۔ واٹس رانگ ود یو مس زمل؟ اس طرح بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کہیں چوٹ لگی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ شہباز حسن کے انداز میں بھرپور توجہ تھی۔ زمل نے اپنی بھیگی پلکیں صاف کیں اور سامنے کھڑے شاہ کو دیکھا۔ سر وہ ایک لڑکا، کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ مقابل کا چہرہ ایک پل کو سرخ ہوا تھا۔ آپ پلیز پہلے گاڑی میں بیٹھیں، پھر مجھے پوری بات بتائیں، اسے کہتے ہوئے وہ اپنی کار کی طرف بڑھا، کیونکہ آس پاس کے لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ تذبذب کا شکار زمل وہیں کھڑی رہی۔ شہباز حسن نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، نگاہوں میں تنبیہ تھی۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ پلیز آپ رونا بند کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ دھیمی رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے شاہ نے اس سے پوچھا، جو ہنوز سوں سوں کر رہی تھی۔ سر، میں وہ آفس سے باہر روڈ پر رکشے کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی، تبھی ایک لڑکا بائک پر آیا اور شاہ مکمل طور پر متوجہ تھا، اور میرا پاؤچ چھین کر چلا گیا، کہہ کر وہ پھک پھک کے رو دی۔ شہباز حسن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خشمگین نگاہوں سے اس احمق لڑکی کو گھورا، جس کے رویے سے جانے وہ کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ جبکہ اس کی نگاہوں کی سختی سے انجان، وہ اب کہہ رہی تھی، میں اس کے پیچھے کافی دور تک بھاگی بھی تھی، مگر بائک کی سپیڈ بہت تیز تھی، وہ پل میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
شاہ نے ٹیشو باکس سے ٹیشوز نکال کر اس کی طرف بڑھائے، جنہیں اس نے فوراً لے لیا۔ اٹس ناٹ اے بگ ایشو مس زمل، وہ نرمی سے بولا۔ اس کے کہنے پر زمل نے حیرت سے اپنی سبز آنکھیں پھیلائی تھیں۔ مجھے آج ہی سیلری ملی تھی سر، اور میری پوری سیلری اسی پاؤچ میں تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں رکشہ کروا کر گھر ہی چلی جاتی۔ زمل نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ اس کے دہائی دینے والے انداز پر مقابل کے لبوں پر تبسم بکھر گیا، جسے اس نے فوراً چھپایا تھا۔ اوکے فائن، کتنی سیلری ہے آپ کی؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ زمل نے ناسمجھی سے اس کے وجیحہ چہرے کی طرف دیکھا۔ بتائیں مجھے، کتنی سیلری ہے آپ کی؟ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ 15,000، ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اوکے فائن، آپ کل کیشیئر سے لے لیجئے گا۔ اب پلیز مجھے بتائیں کہ آپ کا گھر کس سائڈ پر ہے تاکہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ اس کے کہنے پر وہ پوری کی پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ سبز آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے شہباز حسن نے نگاہ چرائی تھی۔ میں نے اس لیے تو آپ کو نہیں بتایا تھا سر، وہ خفگی سے بولی۔ کس لیے؟ وہ انجان بنا۔ یہی جو آپ دوبارہ سیلری لینے کا کہہ رہے ہیں مجھے۔ زمل ابھی بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے مس زمل، جب سیلری آپ نے یوز ہی نہیں کی تو اس میں دوبارہ سیلری والی کیا بات ہے؟ آپ تو فرسٹ ٹائم ہی یوز کریں گی نا؟ شہباز حسن نے سنجیدگی کا دامن تھامے رکھا۔ ہاں مگر کیشیئر تو مجھے سیکنڈ ٹائم سیلری دے گا نا، مجھے نہیں چاہیے پلیز سر۔ آپ نے کہہ دیا وہی بہت ہے۔ اٹس آل اوکے۔ وہ تو میں اس لیے رو رہی تھی کہ گھر کیسے جاؤں گی۔ اب آپ مجھے ڈراپ کر تو رہے ہیں، تو دیکھیں میں بالکل چپ ہوں، کہتے ہوئے وہ خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ شاہ کی نگاہیں ایک پل کو ان لبوں کی مسکراہٹ پہ ساخت ہوئی تھیں، پھر نگاہ پھیر کر وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ آپ کو سیلری اس لیے پے نہیں کر رہا کہ آپ کی سیلری ایک چور اڑا لے گیا اور آپ ڈیزرو کرتی ہیں، بلکہ اس لیے پے کر رہا ہوں کیونکہ اٹس مائی فالٹ۔ میری کمپنی کے ہر چھوٹے بڑے امپلائی کو پک اینڈ ڈراپ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے، اور آپ کو ابھی تک یہ فیسلٹی نہیں ملی تو یہ کمپنی کی غلطی ہے، اور اسی غلطی کی وجہ سے تو آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ تو پھر یہ تو کمپنی کا رائٹ بنتا ہے نا کہ آپ کا نقصان پورا کرے۔ دھیمے لہجے میں بولتا وہ شخص زمل کے گرد ایک حصار بن رہا تھا۔ نرمی سے کہتا وہ بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ بریک لبوں کی تراش میں کھلنے والی نرم مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ وہ اس کے لہجے، اس کی باتوں، اس کی آواز کی گمبھیرتا میں کھونے لگی۔ زمل کو یک ٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ چونکا تھا۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں مس زمل، ایم آئی رائٹ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہاں یس مے بی۔ وہ چونک اٹھی، پھر نرمی سے مسکرا دی۔ بس پھر کل کیشیئر سے اپنی سیلری لے لیجئے گا، اور کل سے آپ کو کمپنی کا ڈرائیور ہی پک اینڈ ڈراپ کرے گا۔ شاہ کا انداز پرسکون تھا۔ جی اچھا، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے زمل گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب بتائیں کہاں ڈراپ کروں آپ کو؟ جی وہ یہاں سے اس روڈ کے اینڈ سے لیفٹ لے لیں۔ پھر زمل سے پوچھ کر وہ اسے گھر سے ذرا دور ڈراپ کر گیا تھا۔ گھر کے راستے پر چلتے اس کے قدموں میں سرشاری تھی۔ آج زمل کا دل کسی اور ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ بات ہوئی حیدر سے؟ بخش کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس نے بے تابی سے پوچھا۔ میری بات ہو چکی ہے، آپ پہلے یہاں سے باہر نکلیں پلیز، اور میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے سائیں کہ آپ میری پوری بات تحمل سے سنیں گے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بخش کی آواز کچھ بوجھل سی تھی، چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ زرخان کے لبوں پر ایک بے درد مسکراہٹ در آئی۔ جس بات کو بتانے کے لیے تم ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہے ہو نا بخش۔ وہ بولتے بولتے ایک پل کو رکا تھا۔ وہ دونوں اسی کوریڈور میں تھے جہاں کچھ دیر پہلے زرخان کی حیدر ملک سے ادھوری بات ہوئی تھی۔ اس کے یوں رک جانے پر داد بخش نے بغور اس کی طرف دیکھا، جو آنکھوں کو بلیک گاگلز کے پیچھے ڈھانپے ہوئے جانے کتنے آنسو، کتنے درد، کتنی ہی اذیتیں
اور کتنی آگ کی لپیٹیں چھپائے کھڑا تھا۔ وہ بات میں جانتا ہوں بخش، میں جانتا ہوں کہ انہیں برین ٹیومر ہے۔ بڑی دقتوں سے اس نے اپنی بات پوری کی تھی۔ اس کی آنکھ سے نکلتا ہوا ایک شفاف آنسو گال تک آیا تھا، جسے اس نے فوراً صاف کر لیا تھا۔ داد بخش نے اسے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ عورت جسے اس کا سائیں پچھلے 16 برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا، اس کی یاد میں اس نے زرخان عباسی کی آنکھوں میں بارہا نمی دیکھی تھی، پچھتاوے دیکھے تھے، کبھی نہ ختم ہونے والی اذیتیں دیکھی تھیں، اور اب تو بخش کو لگ رہا تھا کہ زرخان کی اذیتیں واقعی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ وہ عورت اس کے نصیب میں عمر بھر کی بے سکونی چھوڑ کر چلی جانے والی تھی۔ بخش کو اب سمجھ آیا تھا کہ زرخان نے اس لڑکی کو تھپڑ کیوں مارا تھا، کیوں وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، کیوں وہ اس قدر مشتعل ہو گیا تھا۔ اس نے خود سے 2 قدم آگے چلتے زرخان عباسی کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ اس کے مضبوط و توانا کندھے آج جھکے ہوئے تھے، چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ بخش، کس ہاسپٹل میں ہے وہ؟ مجھے ساری بات بتاؤ، جلدی۔ اسکول کا گیٹ کراس کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے بخش کو مخاطب کیا۔ بخش نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ بی بی پچھلے 5 برس سے یہیں قصور میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹی بھی ہے ان کی۔ حیدر کا کہنا ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ رہ رہی ہیں وہ ان کی حقیقی بیٹی ہے یا پھر کوئی دور کی رشتہ دار ہے۔ اس کے علاوہ ابھی وہ قصور سے باہر ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ آج صبح ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے چند محلے دار انہیں ہاسپٹل لے کر چلے گئے تھے۔ حیدر ملک ابھی اسی ہاسپٹل میں ہے اور وہاں سے مزید انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی تک کی خبر تو یہی ہے سائیں کہ ڈاکٹرز بی بی کو ڈسچارج کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، لیکن بی بی کی بیماری کا علاج کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اسی ہاسپٹل چلنا چاہیے، کہہ کر داد نے تائیدی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ زرخان نے گوگلز اتار کر ایک نگاہ کچی سڑک پر ڈالی تھی، پھر بخش کی جانب دیکھا۔ روم نمبر، بیڈ نمبر بتایا اس نے۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، جبکہ لال ہوتی شہد رنگ آنکھیں بخش کا دل کاٹ گئی تھیں۔ سائیں، داد بخش نے تڑپ کر اسے پکارا تھا، جو اب گاڑی سے سر ٹکائے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ سب ختم ہو گیا بخش، سب ختم ہو گیا۔ وہ اونچا لمبا مرد رو رہا تھا۔ بخش نے فوراً اسے تھام کر سیدھا کیا۔ اس کی بھیگی آنکھیں داد بخش کو تکلیف سے دوچار کر گئی تھیں۔ کچھ ختم نہیں ہوا، کچھ بھی ختم نہیں ہوا سائیں۔ آپ بی بی کو کسی اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیجیے گا، بی بی ٹھیک ہو جائیں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائیں، سائنس نے ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، آپ پلیز پریشان مت ہوں، سنبھالیں خود کو۔ اس کے بال نرمی سے سہلاتے ہوئے وہ محبت سے بول رہا تھا۔ پلیز سائیں، یہ روڈ ہے، ایسے کمزور مت پڑیں، آپ گاڑی میں بیٹھیں، ہم ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرایا۔ بدلے میں زرخان مسکرا بھی نہ سکا، البتہ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو گوگلز کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ تبھی اس کے موبائل کی اسکرین چمکی تھی۔ ڈیڈ کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ زرخان نے اپنی پیشانی مت لی، پھر فون کان سے لگا کر داد بخش کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ بات کر کے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ ذرا فاصلے پر چلتی روتی ہوئی بکھلائی سی لڑکی پر پڑی۔ زرخان کو اس لڑکی پر اس ٹاپر کا گمان ہوا، ساتھ کوئی دوسری لڑکی بھی تھی۔ نگاہ پھیر کر وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ بخش نے گاڑی موڑ لی تھی، پھر دھیمی رفتار سے آگے بڑھا دی۔ جیسے جیسے
گاڑی کی رفتار تیز ہو رہی تھی، ویسے ہی زرخان کی دھڑکنوں کی رفتار بھی تیز ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے گوشے پھر سے بھیگنے لگے تھے۔ آج وہ پورے 16 سال بعد اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا تھا، مگر کامیاب ہو کر بھی وہ خوش نہیں تھا۔ دل پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا کہ وہ انہیں پا کر بھی کھو دینے والا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اتنے سالوں بعد قید سے رہائی ملنے کے بجائے عین وقت پر اسے سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے اپنی دکھتی آنکھیں موند لیں۔ بند آنکھوں میں عذاب اترنے لگے۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے بخش۔ میں تو ان سے معافی کا طلبگار تھا، چاہتا تھا انہیں منا کر گھر واپس لے جانا، مگر دیکھو نا، قدرت نے خود ہی انصاف کر دیا، مجھے اتنی بڑی سزا سنا دی، ایسی سزا جس نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ میں مر رہا ہوں بخش، میرا دل رو رہا ہے، میرا سکون تو 16 برس پہلے ہی برباد ہو گیا تھا۔ اب میری بدسکونی بھری نیند بھی مجھ پر حرام ہو جائے گی۔ آنکھیں بند کیے، ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ سجائے وہ ڈرائیو کرتے داد بخش سے مخاطب تھا۔ ہاسپٹل آ گیا سائیں۔ جواب میں بخش نے صرف یہی کہا تھا۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، پتھر ہوتی آنکھوں سے سامنے کھڑی گورنمنٹ ہاسپٹل کی عمارت کو دیکھتے ہوئے اس کا دل گڑگڑایا تھا۔ تو یعنی روز محشر آ پہنچا تھا، حساب کا وقت قریب تھا۔ کیا وہ اسے معاف کر دے گی؟ کیا وہ اسے پہچان لے گی؟ کیا وہ اس عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ پائے گا؟ دماغ نے کئی سوال کیے تھے اور ضمیر نے چیخ چیخ کر کہا تھا، نہیں نہیں، کبھی نہیں۔ بخش نے گاڑی سے اتر کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ زرخان نے خود کو مضبوط کیا تھا اور زمین پر قدم رکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنے سامنے کھڑی اس عمارت کو دیکھا، جو کہیں سے بھی اس عورت کے شایان شان نہیں تھی، جو وہاں جانے کون سے کمرے میں کتنے مریضوں کے رش میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، یا نہیں شاید اپنی سانسیں پوری کر رہی تھی۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا وہ چھوٹے سے پارکنگ ایریے سے ہوتا ہوا ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہوا۔ ریسیپشن کے قریب ہی حیدر ملک بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ بی بی کہاں ہے حیدر؟ داد بخش نے اس سے پوچھا تھا، جو ان دونوں کو آتا دیکھ فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ ان دونوں کو ساتھ لیے وہ ایک طرف کو چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ بڑا سا ہال جہاں مریضوں کے لیے چیئرز زمین میں فکس کی گئی تھیں، ان چیئرز کی سائیڈ میں دیوار کی طرف بچی جگہ سے گزر کر وہ دونوں حیدر کی معیت میں چل رہے تھے۔ چند منٹ چلتے رہنے کے بعد حیدر ملک کوریڈور کے اختتام پر بنے ایک ہال روم میں داخل ہوا تھا۔ زرخان کے قدم ایک پل کو رکے تھے، پھر دل مضبوط کرتا وہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ پورے کمرے میں شاید 8 بیڈ تھے۔ دائیں طرف تیسرے بیڈ کی پانتی کے پاس کھڑا حیدر ملک ان دونوں پر واضح کر چکا تھا کہ بیڈ پر لیٹا وجود ہی زرخان عباسی کی تلاش ہے۔ چند قدم پیچھے کھڑے زرخان نے بے چینی سے بیڈ پر لیٹی اس عورت کو دیکھا۔ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار اور پھر بار بار وہ حقیقتاً اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور پھر آخری بار اس ہوش و خرد سے بیگانہ وجود پر نظر ڈالی تھی۔ اب کی بار اس کی نگاہ ساکت ہوئی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پھیل رہی تھیں، جبکہ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھی 2 خواتین اس سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھ کر کچھ حیران پریشان سی تھیں۔ باقی مریض بھی اس کی باروب شخصیت سے مرعوب ہو کر اس کا جائزہ لے رہے تھے، مگر زرخان عباسی کی تو دنیا رک چکی تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا وہ نحیف وجود کسی 37 سالہ عورت کا نہیں، بلکہ کسی 60 سالہ بڑھیا کا لگ رہا تھا۔ زرخان عباسی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ داد بخش نے تفکر سے اس کی جانب دیکھا، جو شدید تکلیف میں گھرا یکٹک فاطمہ بی بی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہی چہرہ تھا، بالکل ویسا ہی پر نور سا،
چہرے کا تاثر بھی ویسا ہی تھا، بالکل نرم، سوتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی، ہلکی ہلکی سفیدی مائل پلکیں اور بناویں وہ خوبصورت آنکھیں آج بند تھیں۔ تیکھی ناک میں کبھی لونگ چمکا کرتی تھی، مگر آج وہ ناک بے رونق تھی۔ باریک ہونٹ جن کی تشبیہ کبھی گلاب کی پنکھڑی سے ملا کرتی تھی، آج سوکھے بے رونق پپڑی زدہ سے تھے۔ اس نے سہارا لینے کو ہاتھ دائیں طرف بڑھایا تھا، داد بخش فوراً آگے بڑھا تھا۔ سائیں، اس کی پکار میں تڑپ تھی۔ اس کمرے میں موجود ہر مریض اور اس کے ساتھ موجود لواحقین نے ایک لمبے چوڑے مرد کو بری طرح روتے دیکھا۔ بیڈ پر لیٹے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ زرخان نے بہت آہستگی سے اپنی پیشانی ان کے پیروں پر ٹکائی تھی، کچھ اس طرح سے کہ فاطمہ بی بی کے پیروں کی تلیاں اس کی کشادہ پیشانی کو چھو رہی تھیں۔